जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम जो हमारे तालिब इल्म हैं, आप सबको वेलकम। और आज का जो लेक्चर है, अज़ीज़ तलबा, आपकी जो किताब है 9369 माइनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, उसके अंदर किसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक था सोशल सर्विसेज ऑफ माइनॉरिटीज़, के पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम शहरी हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी सोशल सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं। अब सोशल सर्विसेज जो हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है तो आपने दो चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी हैं जो कि आपको क्वेश्चन की हेडिंग बता रही है। सबसे पहली चीज़ कि माइनॉरिटीज़ क्या है, और दूसरी चीज़ के सर्विसेज से क्या मुराद है, सोशल सर्विसेज क्या होती हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि माइनॉरिटीज़ से मुराद पाकिस्तान में गैर मुस्लिम शहरियों को लिया जाता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जिसका मतलब गैर मुस्लिम शहरी है। तो ये जो गैर मुस्लिम शहरी हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इनकी बड़ी एक तादाद मौजूद है। और सोशल सर्विसेज का मतलब ये है कि मुआशरे के अंदर रहते हुए, सोसाइटी के अंदर रहते हुए इनकी खिदमात क्या हैं। तो सोशल सर्विसेज से मुराद वो तमाम समाजी खिदमात हैं जो कि वो तमाम खिदमात हैं जो सोसाइटी के अंदर रहते हुए ये लोग जो है वो अंजाम दे रहे हैं, या कोई भी जो किसी भी कौम का कोई जो फ़र्द है वो अंजाम देता है। तो हम अब ये देखते हैं कि सोशल सर्विसेज में हैं जो है वो कौन कौन सी इनमें सर्विसेज हैं। उन सर्विसेज की डिटेल्स की तरफ हम जाते हैं। और तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, इनकी तालीम के अंदर बड़ी सर्विसेज हैं। तालीमी अगर आप सर्विसेज को देखें, मैं मुख्तसर बताऊंगा, आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, डिटेल आप बुक से भी देखिएगा। ये थोड़ा इतना है कि आपको इस लायक बना दूं कि आप जो है जब किताब पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले इनकी एजुकेशन के मैदान में जो गैर मुस्लिम शहरी हैं, इनकी सर्विसेज जो हैं वो बेशुमार हैं। अब वो क्या सर्विसेज हैं एजुकेशन के अंदर, आप देखें कि हमारे यहाँ मसीही तालीमी इदारे हैं, हिंदुओं के इदारे थे एक ज़माने में, पारसियों के बड़े इदारे थे। और पाकिस्तान मूवमेंट में, तहरीक पाकिस्तान में जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया, अगर हम उनकी तालीम को देखें तो उनकी जो तालीम थी ज़्यादातर क्रिश्चियन इदारों में थी, नॉन मुस्लिम्स इदारों में थी। अल्लामा इकबाल को आप देख लें, क़ायद आज़म को आप देख लें, ये सारे जो थे ये गैर मुस्लिम जो इदारे थे उनसे भी इन्होंने खातिर खा तालीम हासिल की। और फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, क्रिश्चियंस के आप तालीमी इदारे देखें, ये बड़ा बेहतरीन इनके इस्लामाबाद में आप देख लें, कराची में देख लें, लाहौर में आप देख लें, तो हर शहर के अंदर इनकी जो तालीमी सर्विसेज हैं, तालीमी खिदमात हैं क्रिश्चियंस की, वो काबिल दीद हैं। और इनके यहाँ आप ही देखें कि जो क्रिश्चियंस के अलावा जो पारसी हैं उनका बड़ा एक खिदमात हैं। नादिर शाह एडलजी यूनिवर्सिटी, जिसको NED यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो पारसियों की है। मामा पारसी स्कूल है कराची में। इसी तरह से और भी शहरों में इनके स्कूल्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो तालीम के अंदर इन लोगों की जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं। और क्रिश्चियंस के इदारे तो हर जगह पे मौजूद हैं। हिंदुओं के तालीमी इदारे अब नहीं रहे, चूँकि उनकी जो समाजी हालत है वो उस तरह की नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले जो है आप देखें कि DJ कॉलेज है कराची का, दयाराम जेठमाल वो है, DJ साइंस कॉलेज दयाराम जेठमाल, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, वो हिंदू ने एक ने बनवाई थी। और आज वहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है, कराची का नामवर कॉलेज। तो ये मतलब है कि तालीम के अंदर इन लोगों की जो सर्विसेज हैं उनको हम जो है वो पसे पुश्त नहीं डाल सकते। अच्छा, मज़ीद हम आगे चलते हैं। जो दूसरी बड़ी इनकी सर्विस हैं हेल्थ के मैदान के अंदर, सेहत के मैदान के अंदर इन लोगों ने बड़ी एक नाम पैदा किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल था, जिसे बाद में भुट्टो दौर में नेशनलाइज किया गया। तो ये होली फैमिली अस्पताल जो था ये
تو یہ جو ہمارے پاس ہولی فیملی اسپتال تھا، اور آپ دیکھیں کہ ہولی فیملی اسپتال تو ایک راولپنڈی میں اسپتال ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں لاہور کے اندر گلاب دیوی اسپتال تھا ہندوؤں کا بنایا ہوا، تو گلاب دیوی اسپتال بڑا ایک وہ تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا یہاں پہ گنگا رام اسپتال تھا لاہور کا، اس کا وہ بھی ہندوؤں کا بنایا ہوا اسپتال تھا اور بڑا ان کا ایک کام تھا۔ اسی طرح سے کرسچنس کے جو سینٹرز تھے کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد میں، پنڈی میں، چھوٹے بڑے اسپتال وہ درجنوں میں تھے۔ اور آنکھوں کا اسپتال آپ دیکھیں جو ٹیکسلا میں ہے، وہ کرسچنس کا بنا ہوا اسپتال تھا، کرسچن آئی ہاسپٹل جو ہے، آنکھوں کا اسپتال جو ہے وہ بالکل یورپین طرز کا اسپتال، پاکستان کا اور انڈیا کا سب سے پہلا شاید اسپتال تھا جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں بنا، اور آنکھوں کے آپریشن ایک زمانے سے یہاں ہوتے رہے تھے۔ تو وہ بڑا ایک ٹیکسلا کا بڑا ایک معروف اسپتال ہے۔ جزام کے ایک ہسپتال ہے کراچی کے اندر ان کا بنا ہوا، وہ بھی غیر مسلم شہریوں نے بنا کے دیا تھا۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحت کے اندر ان کے جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر تھیں جنہوں نے اسکن کے لیے شاید یا اس کے جزام کے لیے کام کیا، پاؤ روتھ ان کا نام تھا، ابھی کوئی 3-4-5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بڑی ایک اچھی ڈاکٹر تھیں، انہوں نے بڑا ایک کام کیا تھا، ایک سروسز انہوں نے دی تھیں۔ تو یہ جو نان مسلم سٹیزنز ہیں، ان کی پاکستانی سماج کی ترقی کے لیے جو کام ہے اس کو نظر انداز کر دینا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں کہ صرف وہ کام نہیں ہوتا کہ گلیاں بنا دینا، سڑکیں بنا دینا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو میوزک ہے اس کے اندر اے نیر تھے اور بڑے ایک تھے، اور وہ آئرن سسٹرز تھیں، وہ 3 بنجومن سسٹرز تھیں، 3 بہنیں تھیں یہ، ان کے وہ ملی نغمے اور یہ چیزیں بڑی معروف ہیں، کرسچن تھیں۔ شبنم آپ کی اداکارہ جو بہت بڑی ایک فلم سٹار تھی، ندیم کے ساتھ اس کی بڑی فلمیں جو ہیں وہ بڑی معروف ہیں، اور 50 60 70 کی دہائی میں اس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ حکمرانی کی۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر بنگال سے تھا، پاکستانی تھیں، بنگالی تھیں، صوبہ بنگال سے، اور مذہب ان کا جو تھا وہ بدھسٹ تھا، بدھ مذہب کی ماننے والی تھیں، اور بعد میں انہوں نے کرسچینٹی قبول کی، اور بڑا ان کا ایک نام تھا شبنم۔ ان کو اردو بولنا تک نہیں آتی تھی کیونکہ بنگالی تھی، لیکن رٹے لگا لگا کے ڈائلاگ یاد کر کر کے جب یہ فلموں میں بات کرتی تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھی اردو بولنے والی نفیس خاتون کوئی نہیں۔ 70s میں جب 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، تو شبنم نے بنگلہ دیش جانے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا تھا کہ میرا جینا اور مرنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، میں نہیں جاؤں گی بنگلہ دیش۔ تو یہ یہیں رہی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں بڑا ایک المیہ ہوا، اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا شبنم کے ساتھ پاکستان میں۔ تو یہ پہلے تو نہیں جا رہی تھی وہاں پہ بنگلہ دیش، پھر بھی یہ نہیں گئی، اس نے کہا جی کہ میں یہیں رہوں گی۔ تو لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اس کے قاتل پکڑے گئے، ان کو سزائے موت کی سزا عدالت نے دی تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ بعد ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی رسوخ جو ہے وہ اتنا لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ لوگ جو تھے یہ باعزت بری ہو گئے تھے، سارے کے سارے جو اس کے قاتل تھے۔ تو جب اس کے قاتل وہ بری ہوئے تو پھر شبنم جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارا جو سروسز تھیں ان کی ان لوگوں کی، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اتنی بڑی فلم انڈسٹری کے اندر ہونا اس کا، اور سارا پاکستان نہ چھوڑ کے جانا، اور اس کے باوجود یہ جو ہے ان کے ساتھ پھر زیادتی ہونا، اور پھر ان کے قاتلوں کو سزا ہونے کے بعد ان کو بری کر دینا،
اور آج تک وہ دندناتے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جب معاشرے کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو جو وہ غیر مسلم شہری ہیں وہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، تو پھر وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی، اور ابھی بھی کبھی وہ پاکستان آتی ہے تو بڑی جذباتی ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم شہری ہیں وہ ہمارے محب وطن ہیں، اور پاکستان میں ایک ایسا ملک ہے نا عزیز طلباء کہ جہاں جو خود مسلمان ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، وہ بیچارے پریشان ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لوگوں کو جناب اور چیزیں نہیں ملتی، تعلیم نہیں ملتی، تو غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب ہم سوشل سروسز کی بات کرتے ہیں مائنارٹیز کی، تو اس میں ان کا جو وہ تھا نا عدلیہ کے اندر ان لوگوں کا بڑا ایک کام ہے۔ جسٹس AR کارنیلیس ایک کرسچن تھے، وہ پاکستان کے بڑے ایک نامور جج تھے۔ بھگوان داس بہت بڑے نامور جج تھے، بلکہ وہ تو چیف جسٹس بھی کچھ عرصے کے لیے بنے تھے، رانا بھگوان داس۔ تو یہ بڑا اہم ایک وہ ہے، اور فوج کے اندر ان کا بڑا کردار تھا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو آرمی تھی اس کا پہلا جو کمانڈر ان چیف تھا جنرل گریسی، وہ ایک کرسچن تھا، اور جناب صاحب نے اس کو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا۔ تو یہ اس کے اندر پھر 65 کی جنگ جب لگی، 71 کی جنگ لگی، تو پاکستانی فوج میں جہاں مسلمان شامل تھے وہاں ہندو اور کرسچن بھی بڑی تعداد میں شامل تھے، اور ان لوگوں نے جناب پاکستان کی جنگ لڑی، 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی۔ تو یہ ان لوگوں کا بہت بڑا ایک ملک کے اندر کنٹریبیوشن ہے اور تھا۔ اب مختلف جو شعبے ہیں ان میں، اور پھر پولیٹکس کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے ان کے نامور لوگ، اور پھر ہمارے یہاں ان لوگوں کے ساتھ ظلم بھی ہوا، جیسے شہباز بھٹی کو قتل کیا گیا تھا، ان کے بڑے یہ کرسچن کے لیڈر تھے۔ تو یہ بزنس کے اندر ان لوگوں کا بڑا ایک کاروبار ہے، ایک ان کا وہ اس شعبے کے اندر بڑا ان کا نام ہے۔ ہندو تاجر ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر، پارسیز ہیں ان کے بڑے ہیں، بہائی ہیں، ان کی ایجوکیشنل سروسز ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو سوشل سروسز ہیں مائنارٹیز کی، غیر مسلم شہریوں کی، وہ بے شمار ہیں، اور ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں جو ایجوکیشن کے اندر آپ دیکھیں رائٹرز ان کے دیکھیں آپ بڑے ایک نامور قسم کے رائٹرز ہیں، جیسے کہ فادر فرانسس ندیم ہے، ان کا بہت ایک اہم رائٹر ہے، بڑا ایک اس کی کتاب ہے یہ دیس ہمارا ہے اس کے نام سے۔ تو فادر فرانسس کی کتاب ہے یہ دیس ہمارا ہے، اور بڑی ایک مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی وہ کرسچنز ہیں ان کی خدمات کو چن چن کے لکھا ہے۔ اور اسی طرح سے سردار شہباز گل ہیں، اور ان کی بڑی کتابیں ہیں۔ فادر امانوئل آسی ہیں، ان کی بڑی کتابیں ہیں۔ لیکن یہ سوشل سروسز ہونے کے باوجود ہمارا ان لوگوں کے ساتھ سماجی رویہ جو ہے وہ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ فادر امانوئل آسی جو ہیں یہ کوئی گجرانوالہ کے قریب کسی گاؤں میں تھے، وہ اپنی ایک کہانی لکھتے ہیں بچپن کی کہ اسکول میں جب پڑھتے تھے مسلمان بچوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ تعصب جو تھا وہ رکھا جاتا تھا، ڈسکریمنیشن رکھا جاتا تھا۔ اور تعصب کیا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسکول میں جو دعا پڑھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اقبال کی دعا، وہ کرسچن بچے 3-4 آتے تھے اور وہ پڑھتے تھے اسکول میں، اور ان کے پیچھے پیچھے باقی جو بچے تھے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ان کی قابلیت تھی، اور دوسری جناب مسلمان ان کو نلکے سے پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے کہ یہ ہمارا نلکا ناپاک ہو جائے گا، تو گلاس ان کو نہیں ملتا تھا پانی پینے کے لیے، اور بغیر گلاس کے یہ پانی پیتے تھے ہاتھوں کی مدد سے۔ تو یہ اس طرح کا جو ڈسکریمنیشن ہے اب پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب پاکستان میں بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں جہاں پہنچیں اگر آپ کو کوئی غیر مسلم ملتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں۔ یہی اسلام بھی کہتا ہے، یہی ہمارا پاکستان بھی کہتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا ہوگا تو لوگ ہم سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک آج کا ایک ٹاپک تھا جس پہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں مختصر سا کہ ہمارا جو سوشل سروسز ہیں نان مسلم سٹیزنز کی، جہاں ان کے مسائل موجود ہیں وہاں ان کی جو خدمات ہیں ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بیرون ملک بہت سارے پاکستانی مقیم ہیں جو کہ
پاکستان سے جاتے ہیں اور اپنی انکم جو ہے وہ لا کے پاکستان کو دیتے ہیں. ٹیچنگ کے اندر کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر ایسے ٹیچرز موجود ہیں اعلیٰ سطح پر. مثال کے طور پر کراچی یونیورسٹی کے اندر سوشیالوجی یا سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں ڈاکٹر صابر مائیکل ہیں, بہت بڑا ان کا نام ہے, وہ کرسچن ہیں اور وہ پی ایچ ڈی ہے انہوں نے کیا تھا. تو ان سے میری کچھ ملاقاتیں بھی رہیں, بہت قابل آدمی ہے. تو یہ ایجوکیشن کے اندر یہ لوگ جو ہے ان کی جو سروسز ہیں, اگرچہ کہ سوسائٹی میں ان کا وہ مقام اتنا نہیں دیا گیا جو ان کا رائٹ بنتا ہے, لیکن انہوں نے اس کے باوجود پازیٹیولی جو اپنی سروسز ہیں, جو اپنی خدمات ہیں, ان کو جاری رکھا ہوا, اور ہوپ فلی کے اندر بھی جاری رہیں گی. اور ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھیے, اپنا ویژن اپنا انہانس کریں, تنگ نظر نہ بنیں, اور کھلے دل سے آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو اپنا ہم وطن قبول کیجیے. اس ویڈیو کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. آپ تمام دوستوں کا, طالب علموں کا, ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امتحانات میں کامیاب کرے, اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.